अस्सलाम वालेकुम जी, दोपहर बखैर, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। तो बातचीत करते हैं जी। आज बरतानिया के बादशाह प्रिंस चार्ल्स, उसकी ताजपोशी हुई है, कुछ उस पे बात करते हैं। और फिर बात करते हैं बिलावल भुट्टो का दौरा भारत जो वापस मुकम्मल होकर वापस आ चुके हैं और चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में हैं। बिलावल भुट्टो की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। और उसके साथ ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, बादशाह की जो यहाँ शाही तकरीबात है उन पर उन्होंने शिरकत की है, उस पर बात करते हैं। जो चार्ल्स की बात करनी है ताजपोशी की, वो अलहदा बात है। शहबाज शरीफ ने जो उसमें शिरकत की है ये अलहदा बात है। ये दो अलहदा मौज़ूआत हैं। क्यों, मैं बता देता हूँ। पहली बात, बरतानिया की जो ताजपोशी बादशाह की हुई है आपने देखी होगी, नहीं तो यूट्यूब पर देख लीजिए, सब ने ही देखी है, सब तकरीबन दुनिया के तमाम चैनल्स ने नशर किया। अच्छा, अब इसमें जो सबसे काबिल गौर बात है वो ये है कि बरतानिया एक सेकुलर रियासत है। सेकुलर रियासत है ना, यानी मजहब का रियासती अमूर से, हुकूमती मामलात से, पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक आदमी जो पुलिस में जॉब करता है उसका मजहब क्या है या फ़िरका क्या है, ये रियासत का मसला नहीं है, ना लोगों का मसला है। यहाँ पे रियासत या हुकूमत का मसला ये कि वो जो पुलिस वाला है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है या नहीं दे रहा, पुलिस की ड्यूटी ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, जज अदालत में बैठ के अदल दे रहा है या नहीं दे रहा, उसे बाइबल याद है या नहीं है, इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। वो अदल दे रहा है या अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी पूछ उस चीज पर होगी। क्योंकि सेकुलर रियासत है, वो जो मर्जी कहे कि मैं चर्च गया हुआ था नमाज पढ़, कोई चर्च नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई मंदिर नहीं। आप ये बताइए कि जो आपका काम था वो पुलिस में अगर आप थे तो आपने अपनी ड्यूटी की या नहीं की? आप जज थे, आपने अपनी ड्यूटी की या नहीं की? आप चौकीदार थे, अपनी चौकीदारी की या नहीं की? आप एक ब्यूरोक्रेट थे, आपने अपना काम किया या नहीं किया? आपका मजहब क्या है, आपका फिरका क्या है, डोंट टेल मी दैट। ये आपका और खुदा का मसला है। आप जिस काम के लिए यहां बैठे थे वो काम आपने दयानतदारी से किया या नहीं किया? वहां अगर आपने रिश्वत ली है, वहां अगर आपने चोरी की है, वहां अगर आपने डाका डाला है, तो कानून की बालादस्ती आएगी और पकड़ के आपको आपके अंजाम तक पहुंचा देगी। आपका मजहब फिरका आपको बचा नहीं पाएगा। ये है सेकुलर रियासत, बरतानिया सेकुलर रियासत। हमारे यहां इसका तर्जुमा लादीन, लादीन, लादीन। पाकिस्तान सेकुलर हुआ तो लादीन हो जाएगा, ये इस्लाम के खिलाफ साजिश। आज ये जो ताजपोशी की रस्म है इसको देखिए, बार बार देखिए कि उसमें क्रिश्चियनिटी बतौर मजहब, बतौर कल्चर किस तरह से पूरी तकरीब और हर चीज के ऊपर उसने गिलाफ में लिया हुआ था। हर जगह मजहब था। वो बादशाह की ताजपोशी से पहले की रसूम, ताज पहनाने की रसूम, उसके बाद जो इनकी अपनी राइम्स होते हैं, इनकी अपनी हमद है, इनकी अपनी खुदा की हमद ये गाते हैं, वो सारा कुछ हुआ, आपने देखा। उसके बाद इन्होंने जो दुआएं की हैं, यानी ज़ाहिर है कि अल्लाह हम कहते हैं, ये गॉड कहते हैं, इन्होंने जो दुआएं की हैं तमाम मजहब, वो सारी तकरीरें, उसके अंदर आप ये बताएं कि अगर मजहब नहीं था तो क्या था? अपने आप से पूछें। यानी हर जगह ओ भाई, इनका तो तराना ही, यानी ये जो बादशाह के लिए गाते हैं, वो जो पहले गॉड सेव द क्वीन था, अब गॉड सेव द किंग आ गया। वो तो अल्लाह से दुआ, ये दुआ है, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। वो अल्लाह को गॉड कहते हैं तो कहते हैं गॉड सेव द किंग। ये है सेकुलर रियासत। सेकुलर रियासत का मतलब ये होता है कि एक है मजहबी रियासत जो तालिबान है, या पहले बरतानिया था सदियों पहले जब सेकुलर मजहबी था ये। अच्छा, एक है सेकुलर रियासत जो ये है बरतानिया, एक है लादीन रियासत जो चाइना है। हमारे यहां ये मुनाफकत और झूठ आज तक खत्म नहीं हो रहा कि कहे पाकिस्तान को सेकुलर होना चाहिए तो खड़े हो जी लादीन। लादीन नहीं, लादीन चीन है, बरतानिया सेकुलर है। अच्छा, इसका मतलब ये कि आपके मजहब का रियासती अमूर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मजहब बैन हो गया है। मजहब, सारे लोग मजहबी हैं, मजहबी हैं, बिल्कुल ठीक है। ट्रेडिशंस में मजहब रहेगा। क्रिसमस क्या है, ईस्टर क्या है, ये कोई इनको नेशनल इवेंट है। नेशनल इवेंट दूसरे हैं, मजहबी इवेंट दूसरे हैं। अच्छा खैर, सो ये एक चीज खुदा के लिए इस बात को अपने जहन में, हमारे यहां बहुत झूठ बोला गया है, उसने पागल कर दिया हुआ है। ठीक है, अपने आप को बहरहाल कोशिश करें और इस मतलब समझें कि आज की ये ताजपोशी की तकरीब देख लीजिए और बरतानिया आने की कोई, ये तो आप देख लेना कि मतलब कितना गहरा इनके कॉन्शियस के अंदर इंजेक्टेड है, हालांकि ये सेकुलर रियासत है। ठीक हो गया। सो एक तो ये। अच्छा, आगे चलें। देखिए, ये जो है बिलावल भुट्टो का दौरा भारत, बहुत अच्छा दौरा, बहुत कामयाब दौरा।
یہ جو باقی باتیں کرنے دیں، بلاول بھٹو کی حقیقت جانیں. وہ ایک یعنی اس پوزیشن میں جس میں وہ تھا. دیکھیے پاکستان کو ایوب خان نے، قائد اعظم کا جو پاکستان تھا، قائد اعظم کے پاکستان کو ایوب خان نے وہ جو سرکاری بندوق اس کو دی تھی دشمن پر تاننے کے لیے، اس نے اپنی ہی قوم کے ماتھے پر تانی. جو نہتی کھڑی تھی فاطمہ جناح کے ماتھے پر اس نے وہ بندوق تانی، اور قائد اعظم کے پاکستان کو اغوا برائے تاوان ہو گیا. وہ یعنی اغوا کر لیا گیا ایوب خان کے زمانے سے. اور پاکستان کا اقتدار آج تک اغوا شدہ ہے. جانتے ہیں نا آپ، ملک ٹوٹ گیا ہوا ہے لیکن اقتدار آج تک اغوا شدہ ہے، اور پاکستان آج تک اس کا تاوان دے رہا ہے. حقیقت یہی ہے. آئی ایم سوری، لیکن حقیقت یہی ہے. اب اس کا علاج ہونا چاہیے، یہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے. اس حقیقت میں بلاول بھٹو کے پاس جو اختیار، جو اقتدار بطور وزیر خارجہ موجود ہے کہ وہ پاک بھارت تعلقات میں کوئی آفر کر سکے بھارت کو، یا ان سے کوئی کنسیشن مانگ سکے، یا خود کو کنسیشن دے سکے، وہ سب جانتے ہیں اس کے پاس نہیں تھا. آپ کوئی گاڑی کار چھوٹی سی چیز لینے کے لیے جائیں کسی بندے سے معاملہ کرنے کے لیے، اور آپ سے ایک قیمت طے ہو جائے، مطلب موٹر سائیکل ہے، کوئی گاڑی، کوئی گھر ہے، کچھ ہے، ایک مالک وہ جو اشتہار دیتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، وہ آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگا کے ایک قیمت پہ آپ کا اگریمنٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہی اگریمنٹ ہوتا ہے، وہ جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے ذرا ٹھہرے، میں اندر سے بھائی کو بلا کے لاتا ہوں، یا بیگم کو بلا کے لاتا ہوں، یا پھپھا کو بلا کے لاتا ہوں، یا چاچے مامے کو لے کر آتا ہوں. فائنل وہ کرے گا. وہ چاچا اندر سے آئے، ماما، اور وہ آ کے وہ جو آپ کی سیٹلڈ قیمت ہے وہ کہے نہیں، اس کو توڑا دو، یہ تو قبول نہیں ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہیں سے شروع ہو جائے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا پہلے والے میں. تو آپ کیا کریں گے؟ عام طور پہ آپ یہ کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار آپ دونوں اپنا سیٹل کریں، میں کہیں اور جاتا ہوں. کیونکہ گاڑیاں بک رہی ہیں، موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں، گھر بک رہے ہیں، اور بھی مالکان ہیں، اور بھی اچھی چیزیں ہیں. میں کیوں ایک جگہ پھنس جاؤں جہاں یہی طے نہیں ہے ملکیت کس کی ہے؟ میں ایک سے ایک قیمت طے کر کے گاڑی لے جاؤں، دوسرا اگلے دن میں دھوپ لے کے میرے پاس آ جائے، تو نے میری گاڑی چوری کر لی ہے. کیوں؟ فساد تو نہیں چاہتے نا، تجارت کرنی ہے، فساد تو نہیں چاہتے. تو جب ایک گاڑی موٹر سائیکل لینے کے لیے آپ یہ فساد نہیں چاہتے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یار میں جس سے بات کروں مجھے ایک قیمت ہو، اور جو میرا یعنی سیل پرچیز ہو وہ ایبسولوٹ ہو جائے، چیلنج نہ ہو بعد میں کیوں عذاب میں، کیونکہ باقی چیزیں مل رہی ہیں ایبسولوٹ کنٹرول کے ساتھ، تو میں یہاں سے آ کے کیوں پھنسوں؟ یہی کریں گے نا. تو ملک بھی یہی ہوتے ہیں. اب پاکستان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی یعنی، اب مجھے افتخار چودھری نے جو سٹیل مل کے مقدمے کے ساتھ، ہماری عدالتوں نے جو بین الاقوامی تجارتی یعنی معاہدوں میں جو تھوڑے مار مار کے ان کا بیڑا غرق کیا ہوا، معلوم ہی نہیں اقتدار کس کے پاس ہے. جو ملک 75 سال میں یہ نہ طے کر سکے کہ اس کا مالک کون ہے چلانا، کہ اس ملک کا وزیر خارجہ ہے بلاول بھٹو. یہ جو شاندار کارکردگیاں ملک نے دکھائی ہوئی ہیں باقی دنیا میں نام کی، اسی ملک کا تو وزیر خارجہ ہے. وہ کیا کرے؟ اور جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا. مثلا انڈیا ٹوڈے کو اس نے انگلش جو اس نے انٹرویو دیا، اس کی زبان کی مہارت اور اس کی یعنی مقام اور رتبہ، یعنی جس کلاس کی وہ انگلش بول رہا تھا بلاول بھٹو، وہ آکسفورڈ میں کوئی انگلش لٹریچر کا کوئی پروفیسر پڑھانے والا جو زبان بولتا ہے اس لہجے اور زبان میں اس نے بات کی ہے. بھارت میں انگلش کے ایسے پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکہ اور یہ انگلینڈ کے یہاں کے گوروں کی انگریزوں کی غلطیاں نکال کے انہیں ریکارڈ پہ لا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جواب امریکہ والے ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ بوسٹن کا ایکسپریشن ذرا ڈفرینٹ ہے، نیو یارک کا اور ہے، اپنا فلوریڈا کا اور ہے، تو آپ سمجھے نہیں. مطلب وہ زبانیاں دے رہے ہوتے ہیں. ان پنڈتوں میں بیٹھ کے اس نے بڑی خوبصورت زبان میں پوری گرفت کے ساتھ اس نے اپنا جو ظاہر ہے کہ بیان کیا. وہ جو کلبھوشن ہے، وہ پاکستان نے جو پکڑا ہوا، اس کا اس نے بڑی، اب انہوں نے انٹرویو لینے والے نے آگے سے 6 مثالیں دے دی، لیکن وہ پھر واپس اسی پر آیا. تو یہ یہاں تک اس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. باقی خوشخبری یہ ہے کہ کچھ پیچھے بھی یعنی اندازہ مجھے یہ ہوا کہ کچھ نوٹس ایکسچینج بھی ہوئے ہیں، کچھ سرگوشیاں بھی ہوئی ہوں گی، جو کہ اچھی بات ہے، بیک چینل ڈپلومیسی. اور آگے کی یہ بات ہے کہ اب یہ دیکھیے آئندہ الیکشنز جو ہیں انڈیا میں، تو پاکستان بیشنگ سرپرائزنگلی بہت سیلیبل کمیونٹی ہے. سرپرائزنگلی ہمارے لیے ہمیشہ یہ حیرت کی بات ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی دینی جماعت جو ہے مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والی، لوگوں نے کبھی اس کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ نہیں دیے کہ وہ مرکز میں حکومت بنا لے، یا ایون پنجاب میں حکومت بنا لے، یا سندھ میں بنا لے. ہاں پختونخوا میں بن جاتی، بلوچستان میں بن جاتی ہے، لیکن باقی پاکستان میں تو مرکز میں تو ایک بھی حکومت ایسی جماعت نہیں ہے جو یعنی مذہب کے نام پہ لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں. یعنی ایسا ہی ہے نا مطلب.
اور اسی طرح سے جو بھارت بیشنگ ہے، انڈیا بیشنگ، وہ بھی اب پاکستان میں بہت مدت ہوئی یہ اپنا کھو چکی ہوئی ہے. انفیکٹ واجپئی آ کے اس زہر کو جو یعنی ٹھنڈا کر گیا تھا، وہ ابھی تک پھر ویسی نفرت پاکستان میں اس طرح سے نہیں آئی. یہ واجپئی جب آیا اور وہ نواز شریف کا دور تھا، پرانی بات ہے. لیکن انڈیا میں ہے انفارچونیٹلی پاکستان بیشنگ کے ساتھ سیلیبل کمیونٹی. لیکن آئندہ آنے والے الیکشنز میں سمجھتا ہوں کہ ویسی نہیں ہوگی جیسے ماضی میں رہی ہے، کیونکہ اب وہاں پہ بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے پاس لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے اتنی کامیابیاں ہیں، اتنا کچھ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا فارن ریزرو کیا ہے یا باہر سے ریمیٹنس کیا آ رہی ہے. انڈیا کے اندر جو انفراسٹرکچر بنا ہے، اور آپ کو بتاؤں سرپرائزنگلی کہ یعنی ہم تو اس کو سرپرائزنگلی جس چیز نے مودی کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے، جو لوگوں کا سب سے بڑا عام انسانوں کا مسئلہ پبلک ٹوائلٹ ہے. اس نے پبلک ٹوائلٹ بہت زیادہ بنائے ہیں. اس نے مفت کھانا، مطلب کھانے کا، مطلب جو بھی اس کی گورننس کی اچیومنٹس ہیں، وہ گورننس کی اپنی اچیومنٹ لے کر جائے گا. تو اس کے بعد اس کو پاکستان بیشنگ کی میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ ضرورت پڑے گی. اور اگر پڑتی بھی ہے بائی دا وے، تو اس کا بھی پالیٹکس کا یا انتخابی جلسوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب حکومت بن جائے گی تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ اگر ہماری کوئی وہ ہوگی تو وہ اس وقت اس کا بڑا مشکل ہے، کیونکہ نہ پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی ہے پولیٹیکلی، نہ ہی انڈیا میں اب وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو جب بھی ہمارے ہاں کوئی وہ رستہ کھلتا ہے، یا یہ پھنسے ہوتے ہیں یا وہ پھنسے ہوتے ہیں. اینی وے آگے چلتے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں کہوں گا کہ یہ ہاں شہباز شریف صاحب کو جو دورہ ہے اس میں جو مجھے حیرت ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ان کی ظاہر ہے پاکستان کی شرکت ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کے ساتھ ان کی ڈاٹر ان لا نظر آئیں پکچر میں، یا دیگر لوگ بھی ظاہر ہوں گے. لیکن سوال جو ظاہر ہے کہ پہلا اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تو ان کے مریم نواز کو ہونا چاہیے تھا اس جگہ، اس گیدرنگ میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ فیوچر کی لیڈرشپ ظاہر ہے کہ مریم نواز ہیں. اور یہ جو گیدرنگ یہاں ہو رہی ہے، یہ بیسیکلی چانسز ہوتے ہیں اس طرح کے گیدرنگز آپ کو مل جائیں. تو جب مل جائیں تو اس میں انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ گلوبل ولیج کے جو پاورفل پلیئرز ہیں، ان سے آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے، یعنی ان سے آپ کو انٹریکشن کا موقع مل جاتا ہے، جو کہ عام طور پہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. مطلب تو اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے، اس میں ایکسپوجر کے لیے ایک لیڈر جس نے آگے سنبھالنا ہے، تو ایک ایکسپوجر کے لیے، اسلام دعا کے لیے، ایک انٹریکشن کے لیے، لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیڈر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیوں نہیں آئیں. نواز شریف صاحب کی بھی کمی محسوس ہوئی، وہی بھی مجھے کوئی وجہ نہیں معلوم کہ کیوں نہیں، اور مجھے کوئی وجہ معلوم نہیں ہے. ممکن یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے انکار کر دیا ہو، ممکن ہے دعوت دی ہو شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا ہو. وہ بھی بہتر وجہ جانتے ہیں کہ کیوں انکار کیا. ممکن ہے کہ ہوسٹ تو خیر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. انہوں نے تو لوگ فکس کیے ہوں گے نا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ جانتا نہیں. لیکن یہ حیرت ضرور ہوئی، بہت حیرت ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس تقریب میں یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ڈاٹر ان لا کو لے گئے، لیکن ان کی ڈاٹر ان لا کا کوئی تو سیاست سے یا پبلک لائف سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کا انٹریکشن اس گھریلو خاتون کو کروا دیا جو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب ان کے لیے کیا بےمانی بات ہے. ہاں مریم نواز اگر ہوتی تو پھر بات لاجک سمجھ، اس طرح کی اپرچونٹی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا، میں سمجھنے سے کلی طور پہ قاصر ہوں. لیکن اب ظاہر ہے کوئی وجہ تو ہوگی. چلیے جی، ولاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیں یہ ماننا پڑے گا ایک نہ ایک دن یہ جھوٹ جو کہ جس نے شعور کو منجمد کر رکھا ہے، جو ظلم کرتا ہے کبھی نیشنلزم کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، یہ جھوٹ ہے. اس جھوٹ سے نکلنا ہوگا، سچ دیکھنا ہوگا. اور سچ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ مذہب کو ریاست کے ساتھ زبردستی جوڑ کے رکھنے کا مطلب عمر عطا بندیال ہوتا ہے، جنرل ضیاء الحق ہوتا ہے، افتخار چودھری ہوتا ہے، ثاقب نثار ہوتا ہے، عمران خان ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. یہ ہے. اس سے زیادہ میں کیا گزارش کروں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں اور دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.